शाही पर बड़ी शान शौकत से बादशाह नुमान बिन कसीर अरूफ पुरजमाल था। इसके चेहरे से गरूर और तकब्बुर टपक रहा था, जैसे कायनात में इससे भला कोई ना हो। महल के कमरे फर्श, पर्दे और दरबारी सब सोने और चांदी से मृदान थे। बादशाह के इर्द गिर्द मशीर और वजीर सर झुकाए खड़े थे। सब इसकी जुबान से निकली बात को हुक्म समझते थे और इसके सामने किसी को कुछ कहने की हिम्मत ना थी। वो बादशाह जो अपनी ताकत और दौलत के नशे में चूर था। एक दिन दरबार में एक नजीफ नजरार फकीर हाजिर हुआ। वो कांपते कदमों से तख्त की तरफ बढ़ा। इसके चेहरे पर आजिज़ी और मोहताजी का अक्स नमाया था। लबाज पोशीदा चेहरा गिर्द आलूद, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो शायद ईमान या उम्मीद की रोशनी थी। फकीर तख्त के करीब पहुंचा और घुटनों के बल बैठकर लरजती आवाज़ में अर्ज़ करने लगा, जहाँ अपना मैं एक मज़दूर हूँ। मेरा बेटा शदीद बीमार है। मैं कई दिनों से इलाज के लिए भाग दौड़ कर रहा हूँ, मगर मेरे पास एक सिक्का भी नहीं। अगर आप कुछ मदद फरमा दें तो मैं क़यामत तक दुआ गो रहूँगा। बादशाह ने नफ़रत से फ़कीर को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे वो कोई बदबूदार कीड़ा हो। फिर बुलंद आवाज़ में कहा, हर रोज़ महल के दरवाजे पर तुम जैसे फ़कीर आते हैं। अगर मैं सब को देने लगूँ तो ख़जाना खाली हो जाएगा। जाओ, जाकर रिज़्क़ खुद कमाओ। दरबार में एकदम खामोशी छा गई। फ़कीर ने आंखों में आंसू लिए नज़रें नीची की, ज़मीन पर सजदा कर दिया। लब हल रहे थे, दिल से दुआ या फरियाद निकल रही थी। ऐ बादशाह, मैं तो बेबस हूँ, लेकिन मेरा रब बेनियाज है। वो सब देख रहा है, और वही इंसाफ करेगा। बादशाह ने कहका लगाया और मुहाफ़िज़ों को हुक्म दिया कि फ़कीर को दरबार से बाहर निकाल दे। फ़कीर को धक्के मार कर निकाला गया, मगर जाते जाते उसकी आसमान की तरफ बुलंद हुई। कुदरत ने शायद वो सुन ली थी, क्यों ना कि इसी रात बादशाह को एक अजीबो गरीब ख्वाब आया। वो ख्वाब में खुद को सुनसान कब्रिस्तान में खड़ा देखता है। हर तरफ वीरानी, तरीक़ी और राहों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। अचानक एक आवाज़ आती है, ए बादशाह, अब तेरा वक़्त आ गया है। वही फ़कीर ख्वाब में आता है और कहता है, जिस तरह तूने ज़मीन पर गरूर किया, अब आसमान से इंसाफ होगा। बादशाह चीख कर उठा। इसका जिस्म पसीने में शरअबूर था। इसने दरबारियों को बुलाकर ख्वाब सुनाया। एक दना वज़ीर आगे बढ़ा और आजिज़ी से बोला, जा पनाह, ख्वाबों में सच्चाई छुपी होती है। ये खुदा की तरफ से तनबीह है, अब भी वक़्त है, तौबा कर लें। मगर बादशाह ने वज़ीर को गुस्ताखी का मरतकब करार देकर महल से निकाल दिया। इसने ऐलान करवाया कि जो कोई इस ख्वाब की तमीर या अंजाम के मतलब कुछ बोलेगा, इसका सर कलम कर दिया जाएगा। गरूर ने उसे अंधा कर दिया था। उसने सोचा, मैं बादशाह हूँ, कुदरत मेरे सामने कुछ नहीं है। लेकिन कुदरत कभी खामोश नहीं रहती। चंद ही दिनों में सल्तनत पर कहत का साया छा गया। आसमान से बारिश का एक कतरा ना बरसा। ज़मीन खुश्क हो गई, खेत वीरान हो गए, अनाज का एक दाना ना बचा। लोग भूख प्यास से मरने लगे, बच्चे बिलखने लगे। माएँ अपने बच्चों के लिए निकल पड़ी। लोग महल के दरवाजे पर आए, फरियाद की, मगर बादशाह ने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने ऐलान करवाया कि सिर्फ अमीरों में अनाज तकसीम होगा, क्यों ना कि वो ख़जाने के मुहाफ़िज़ हैं। एक दिन एक माँ अपने मुर्दा बच्चे को गोद में लिए महल के दरवाजे पर आकर चीखी, ए बादशाह, तेरे महल में अनाज है, मगर मेरा बच्चा भूख से मार गया। अल्लाह तुझसे हिसाब लेगा। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस औरत को भी महल से दूर फेंक दिया जाए। उस रात बादशाह ने वही ख्वाब दोबारा देखा। कब्रिस्तान, वीरानी, आहें और वो फ़कीर जिसने कहा, अब फैसला करीब है। इस दौरान बादशाह बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया। इसने अपने खजांचियों से कहा, क्या खजाना महफूज है? जवाब मिला, जहाँ पनाह खजाने में सोना बाकी है, मगर अनाज ख़त्म हो चुका है। बादशाह को भूख लगने लगी, मगर उसे एहसास हुआ कि महल में अब कुछ भी बाकी नहीं। ना बर्छी
نہ غلام نہ وزیر سب فرار ہو چکے تھے۔ سلطنت پر دشمنوں نے حملہ کر دیا تھا، فوج نے بغاوت کر دی، رایا نے وفاداری چھوڑ دی، محل پر قبضہ ہو گیا، بادشاہ اکیلا رہ گیا جیسے ایک شکست ہار وہ پرندہ جو پرواز کے قابل نہیں۔ محل سے نکل کر بادشاہ نے عام لباس پہنا اور شہر میں بھیک مانگنے لگا۔ وہی لوگ جنہیں وہ کمتر سمجھتا تھا اب اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھتے تھے۔ اس نے کئی دروازے کھٹکھٹائے مگر کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ اس کی حالت دن بدن بدتر ہوتی گئی۔ ایک دن وہ مسجد کے سامنے بیٹھا رو رہا تھا کہ ایک بوڑھا شخص آیا۔ اس نے غور سے دیکھا اور پہچان لیا، کیا تو بادشاہ نعمان بن کثیر ہے؟ بادشاہ نے شرمندگی سے سر اٹھا لیا اور کہا، ہاں میں وہی ہوں جو کل تخت پر تھا آج خاک پر ہے۔ بوڑھے نے کہا، اے شخص، اللہ نے تجھے تیرے تکبر کا مزہ چکھایا ہے، اب وقت ہے کہ تو اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کر۔ اس دن کے بعد بادشاہ نعمان مسجد کی صفائی کرتا، بچوں کو پانی پلاتا اور غریبوں کو کپڑے دیتا اور لوگوں سے معافی مانگتا۔ اس نے غرور کو چھوڑ دیا، عاجزی اختیار کر لی۔ اس کے دل کو وہ سکون ملا جو اسے تخت پر بھی نصیب نہ ہوا تھا۔ لوگ اسے جاننے لگے، اس کے کردار کو سراہنے لگے۔ کئی برس بعد جب وہ بوڑھا ہو چکا تھا تو وہی بوڑھا شخص دوبارہ مسجد میں آیا اور کہا، تو سچا بادشاہ بن چکا ہے، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے۔ اسی رات نعمان پرسکون نیند سو گیا اور صبح اس کی لاش مسجد کے ایک کونے میں ملی۔ لوگ جمع ہوئے، جنازہ پڑھا اور اسے مسجد کے پہلو میں دفن کیا۔ اس کی قبر پر کتبہ نصب کیا گیا، یہاں وہ شخص دفن ہے جس نے تکبر سے توبہ کی اور عاجزی اختیار کر کے دلوں پر حکومت کی۔ یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ غرور انسان کو بلند نہیں کرتا بلکہ گرا دیتا ہے۔ جو عاجزی ہے وہی اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ مظلوم کی آہ کبھی خالی نہیں جاتی اور انصاف ضرور ہوتا ہے، اگرچہ دیر ہی کیوں نہ ہو۔ تخت شاہی پر بڑی شان و شوکت سے بادشاہ نعمان بن کثیر روح الجمال تھا۔ اس کے چہرے سے غرور اور تکبر ٹپک رہا تھا، جیسے کائنات میں اس سے بھلا کوئی نہ ہو۔ محل کے کمرے فرش، پردے اور درباری سب سونے اور چاندی سے مزین تھے۔ بادشاہ کے ارد گرد مشیر اور وزیر سر جھکائے کھڑے تھے۔ سب اس کی زبان سے نکلی بات کو حکم سمجھتے تھے اور اس کے سامنے کسی کو کچھ کہنے کی ہمت نہ تھی۔ وہ بادشاہ جو اپنی طاقت اور دولت کے نشے میں چور تھا، ایک دن دربار میں ایک نجیب نظار فقیر حاضر ہوا۔ وہ کانپتے قدموں سے تخت کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر عاجزی اور محتاجی کا عکس نمایاں تھا۔ لباس پوشیدہ، چہرہ گرد آلود، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو شاید ایمان یا امید کی روشنی تھی۔ فقیر تخت کے قریب پہنچا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر لرزتی آواز میں عرض کرنے لگا، جہاں پناہ، میں ایک مزدور ہوں، میرا بیٹا شدید بیمار ہے، میں کئی دنوں سے علاج کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، مگر میرے پاس ایک سکہ بھی نہیں۔ اگر آپ کچھ مدد فرما دیں تو میں قیامت تک دعا گو رہوں گا۔ بادشاہ نے نفرت سے فقیر کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، جیسے وہ کوئی بدبودار کیڑا ہو۔ پھر بلند آواز میں کہا، ہر روز محل کے دروازے پر تم جیسے فقیر آتے ہیں، اگر میں سب کو دینے لگوں تو خزانہ خالی ہو جائے گا، جاؤ جا کر رزق خود کماؤ۔ دربار میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ فقیر نے آنکھوں میں آنسو لیے نظریں نیچی کی، زمین پر سجدہ کر دیا، لب ہل رہے تھے، دل سے دعا یا فریاد نکل رہی تھی، اے بادشاہ، میں تو بے بس ہوں لیکن میرا رب بے نیاز ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے اور وہی انصاف کرے گا۔ بادشاہ نے قہقہ لگایا اور محافظوں کو حکم دیا کہ فقیر کو دربار سے باہر نکال دے۔ فقیر کو دھکے مار کر نکالا گیا، مگر جاتے جاتے اس کی آہ آسمان کی طرف بلند ہوئی۔ قدرت نے شاید وہ آہ سن لی تھی، کیوں نہ کہ اسی رات بادشاہ کو ایک عجیب و غریب خواب آیا۔ وہ خواب میں خود کو سنسان قبرستان میں کھڑا دیکھتا ہے، ہر طرف ویرانی، تاریکی اور آہوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اچانک ایک آواز آتی ہے، اے بادشاہ، اب تیرا وقت آ گیا ہے۔ وہی فقیر خواب میں آتا ہے اور کہتا ہے،
جس طرح تو نے زمین پر غرور کیا اب آسمان سے انصاف ہوگا۔ بادشاہ چیخ کر اٹھا، اس کا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ اس نے درباریوں کو بلا کر خواب سنایا۔ ایک دنا وزیر آگے بڑھا اور عاجزی سے بولا، جاں پناہ، خوابوں میں سچائی چھپی ہوتی ہے، یہ خدا کی طرف سے تنبیہ ہے، اب بھی وقت ہے، توبہ کر لیں۔ مگر بادشاہ نے وزیر کو گستاخی کا مرتکب قرار دے کر محل سے نکال دیا۔ اس نے اعلان کروایا کہ جو کوئی اس خواب کی تعبیر یا انجام کے متعلق کچھ بولے گا، اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ غرور نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ اس نے سوچا، میں بادشاہ ہوں، قدرت میرے سامنے کچھ نہیں ہے، لیکن قدرت کبھی خاموش نہیں رہتی۔ چند ہی دنوں میں سلطنت پر قحط کا سایہ چھا گیا۔ آسمان سے بارش کا ایک قطرہ نہ برسا، زمین خشک ہو گئی، کھیت ویران ہو گئے، اناج کا ایک دانہ نہ بچا۔ لوگ بھوک پیاس سے مرنے لگے، بچے بلکنے لگے، مائیں اپنے بچوں کے لیے نکل پڑی۔ لوگ محل کے دروازے پر آئے، فریاد کی، مگر بادشاہ نے دروازہ بند کر دیا۔ اس نے اعلان کروایا کہ صرف امیروں میں اناج تقسیم ہوگا، کیوں نہ کہ وہ خزانے کے محافظ ہیں۔ ایک دن ایک ماں اپنے مردہ بچے کو گود میں لیے محل کے دروازے پر آ کر چیخی، اے بادشاہ، تیرے محل میں اناج ہے، مگر میرا بچہ بھوک سے مر گیا، اللہ تجھ سے حساب لے گا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس عورت کو بھی محل سے دور پھینک دیا جائے۔ اس رات بادشاہ نے وہی خواب دوبارہ دیکھا، قبرستان، ویرانی، آہیں اور وہ فقیر جس نے کہا، اب فیصلہ قریب ہے۔ اس دوران بادشاہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے اپنے خزانچیوں سے کہا، کیا خزانہ محفوظ ہے؟ جواب ملا، جاں پناہ، خزانے میں سونا باقی ہے، مگر اناج ختم ہو چکا ہے۔ بادشاہ کو بھوک لگنے لگی، مگر اسے احساس ہوا کہ محل میں اب کچھ بھی باقی نہیں، نہ برچی، نہ غلام، نہ وزیر، سب فرار ہو چکے تھے۔ سلطنت پر دشمنوں نے حملہ کر دیا تھا، فوج نے بغاوت کر دی، رایا نے وفاداری چھوڑ دی، محل پر قبضہ ہو گیا، بادشاہ اکیلا رہ گیا، جیسے ایک شکست ہار وہ پرندہ جو پرواز کے قابل نہیں۔ محل سے نکل کر بادشاہ نے عام لباس پہنا اور شہر میں بھیک مانگنے لگا۔ وہی لوگ جنہیں وہ کمتر سمجھتا تھا، اب اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھتے تھے۔ اس نے کئی دروازے کھٹکھٹائے، مگر کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ اس کی حالت دن بدن بدتر ہوتی گئی۔ ایک دن وہ مسجد کے سامنے بیٹھا رو رہا تھا کہ ایک بوڑھا شخص آیا۔ اس نے غور سے دیکھا اور پہچان لیا، کیا تو بادشاہ نعمان بن کثیر ہے؟ بادشاہ نے شرمندگی سے سر اٹھا لیا اور کہا، ہاں، میں وہی ہوں جو کل تخت پر تھا، آج خاک پر ہے۔ بوڑھے نے کہا، اے شخص، اللہ نے تجھے تیرے تکبر کا مزہ چکھایا ہے، اب وقت ہے کہ تو اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کر۔ اس دن کے بعد بادشاہ نعمان مسجد کی صفائی کرتا، بچوں کو پانی پلاتا اور غریبوں کو کپڑے دیتا اور لوگوں سے معافی مانگتا۔ اس نے غرور کو چھوڑ دیا، عاجزی اختیار کر لی، اس کے دل کو وہ سکون ملا جو اسے تخت پر بھی نصیب نہ ہوا تھا۔ لوگ اسے جاننے لگے، اس کے کردار کو سراہنے لگے۔ کئی برس بعد جب وہ بوڑھا ہو چکا تھا تو وہی بوڑھا شخص دوبارہ مسجد میں آیا اور کہا، تو سچا بادشاہ بن چکا ہے، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے۔ اسی رات نعمان پرسکون نیند سو گیا اور صبح اس کی لاش مسجد کے ایک کونے میں ملی۔ لوگ جمع ہوئے، جنازہ پڑھا اور اسے مسجد کے پہلو میں دفن کیا۔ اس کی قبر پر کتب نصب کیا گیا، یہاں وہ شخص دفن ہے جس نے تکبر سے توبہ کی اور عاجزی اختیار کر کے دلوں پر حکومت کی۔ یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ غرور انسان کو بلند نہیں کرتا بلکہ گرا دیتا ہے۔ جو عاجزی ہے وہی اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ مظلوم کی آہ کبھی خالی نہیں جاتی اور انصاف ضرور ہوتا ہے، اگرچہ دیر ہی کیوں نہ ہو۔